अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन जिसके नतायज अब आ रहे हैं और सबकी नजरें उन नतायज के ऊपर हैं। इस निशस्त के हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची में जो मैंडेट मिला, क्या वो इसे बरकरार रख सकेगी? ये नशस्त आपको याद होगा फैसल वाडा के सेनेटर बनने से खाली हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सियासी इत्तेहाद एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। इस इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उम्मीदवार है, MQM का भी उम्मीदवार है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। हालिया होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज रहे हैं। डस्का इलेक्शन, इस पर बहुत बात हुई, उसकी एक मिसाल है। उससे पहले आपको याद होगा नौशहरा और वजीराबाद का इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हारी। कुर्रम में होने वाला इंतखाब अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता। सिंध में सेनेट इंतखाबात से जो पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा। अब अपोजिशन इन इंतखाबात के जो नतायज हैं उसको लेकर हुकूमत की अवामी मकबूलियत और हमायत पर सवालात उठाती रही है। क्या ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत की मकबूलियत और परफॉर्मेंस जांचने का म्यार है? एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, साथ ही साथ कराची में जो इंतखाब हो रहा है उसके नतायज पर हमारी नजर रहेगी और उन पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान PDM में अब भी पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए पुरुम्मीद है। मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है। अगर पीपल्स पार्टी उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर ले तो सेनेट में उनके अपोजिशन लीडर को तस्लीम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि PDM में नून लीग की क़यादत अब शहबाज शरीफ करेंगे। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी और बशीर मेमन के हालिया इंटरव्यूज पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए या नहीं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बासी साहब लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वजीर ममलिकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी हमें जो है वो आज की डिबेट में जो है वो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज के इस डिबेट में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। कुंडी साहब भी थोड़ी देर में जो है मैं ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पहले कराची के इंतखाब पे बात करना चाहता हूँ और डिबेट का आगाज मैं अब्बासी साहब आपसे करना चाहता हूँ। अभी नतायज आ रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को एक मरतबा फिर से टफ टाइम जो है वो मिल रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? अपोजिशन बड़ा कहती रही है कि ये ज़िमनी इंतखाब जो है वो हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, ज़िमनी इंतखाब जो डस्का का हुआ, नौशहरा का हुआ, वजीराबाद का हुआ, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंतखाब हारी है, तो आप ये कहते रहे कि ये हुकूमत की परफॉर्मेंस का नतीजा है। क्या वाकई ये ज़िमनी इंतखाब हुकूमत की परफॉर्मेंस देखी जा सकती है या उसकी एक रिफ्लेक्शन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि माजी में ऐसा होता रहा है कि जहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी उनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी हुई तो वोटर उनके साथ गया और रिजल्ट उनके हक में गए। ये चूंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिन सूबों में है या मरकज में है, वो बहुत से हवामी मसाइल को हल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। जो उन्हें आम आदमी का जो मसला था, वोटर का ट्रेंड जब होता है तो वो सिर्फ किसी एक एलीट क्लास का नहीं बल्कि वोटर ट्रेंड होता है कि आम आदमी का ट्रेंड, आम आदमी के लिए क्या सहूलत है। अगर ये महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत बढ़ रही हो, गवर्नेंस के बड़े सीरियस इशू हैं, जो वादे किए गए थे पिछली हुकूमत में, अगर उन्होंने उस वादे पर अगर 5 या 20% या 15% अमल किया हो, फिर भी वोटर को यकीन होता है कि इन्होंने जो हमसे इलेक्शन में जो हमसे प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर करने शुरू कर दिए। लेकिन अगर आप अपने हल्कों में जाएं ना, ये जिस हल्के की आप बात करें कराची की, ये शहबाज शरीफ साहब जिस इलेक्शन से इलेक्शन लड़े थे वो जीते हुए थे, कोई उसमें दूसरी राय नहीं थी। जिस तरह उनकी वोटों को रिजेक्ट किया गया है, जिस तरह 400 वोट से वाडा साहब को जिताया गया, वो इलेक्शन तो आपको पता है किस तरह मैनेज किया गया था। वो आदमी वाडा साहब जो इस इलेक्शन यहां से लड़ा था, मेरी खबर है कि वो इस पूरी कैंपेन में मुझे कहीं नजर नहीं आया। आपको अली मोहम्मद खान साहब को नजर आया हो, मैंने किसी इस कैंपेन में नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा कि उसको पता था कि मेरे जाने से और नुकसान होगा, क्योंकि मैंने जो उन लोगों से वादे किए थे या हमारी पार्टी ने जो कराची के लिए वादे किए थे वो तो अमली तौर पर कोई एक चीज भी करने में नाकाम हो गए हैं। बदकिस्मती हो रही है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात इतने तसल्सल से वादे करते थे
लोगों को सब्ज बाग दिखाते थे, कहते थे कि हम आएंगे तो कराची की हालत बदल देंगे, 50 साल कराची की जो महरूमियां हैं उनका खात्मा कर लेंगे, हम कराची को दुनिया के पता नहीं किन शहरों का मुकाबला कर लेंगे। अभी तक वर्चुअली अच्छा। इन्होंने कराची के लिए कोई एक स्कीम शुरू नहीं की। लिहाजा हमें यकीन है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की आज फतह होगी, हमारे जो कैंडिडेट है इंशाल्लाह मुफ्तार इसमाइल साहब वो वहां जीतेंगे, बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। और कराची की अवाम समझती है अच्छा। कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही ऐसी है जो पाकिस्तान को इन मसाइल से मगर निकाल इसको सकती क्या है। देखें, जो सवाल था वो तो अभी इस इलेक्शन के तो नतायज आने हैं बादशाह साहब, मगर क्या ये एक हल्के का जो इंतखाब है, लेट्स से 249 का इलेक्शन है या डस्का का इलेक्शन था इससे पहले, या नौशहरा का भी आप कहते रहे, या वजीराबाद की भी आप बात करते रहे, क्या इनको हुकूमत की बहसियत मजमूई, चाहे वो मुआशी सूरत हाल हो या दीगर सूरत हाल हो, क्या उसके साथ जो है वो जोड़ा जा सकता है या नहीं जा? मैं जरा इस पे वापस आ जाएंगे जरा सवाल पर, मगर ये पहले आपने जो बात की ना जो कराची, अच्छा मैं एक मिनट आता हूं, बट कराची के हवाले से आपने एक जो कमेंट किया ना, जो कि ये कराची ने मैंडेट दिया पीपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो अब जो है वो नहीं मौजूद। अली मोहम्मद खान साहब, ये तहरीक इंसाफ का आज एक इम्तिहान तो है, आपको लगता है बरकरार रहेगा कराची का जो मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। कराची पाकिस्तान का माशी हब है और शहर कायद है, और बड़ी मजेदार मैं आपको बात बताता हूँ, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अगर आपने देखना हो तो आप जाके उसको हज में देखते हैं, सब उधर होते हैं। मिनी पाकिस्तान अगर किसी ने देखना है तो वो कराची है। तो कराची का क्लेम तो सब लोग करते हैं, डिलीवर कम कम लोग ही उसके लिए करते हैं। कराची ने जो हमें मैंडेट दिया 2018 के इलेक्शन में, 2013 में भी अगर आप देखें, मोहतरम आरिफ अलवी साहब जो वहां से हमारे पास हुए थे, एक बहुत बड़ी सीट थी उस जमाने में, जब वहां से जीतना, आपको पता है मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, उस जमाने में जीतना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो उस मैंडेट को उन्होंने रेप्लिकेट किया, बल्कि मल्टीप्लाई हुआ 2018 में। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे की परफॉर्मेंस होती है वो रिफ्लेक्ट होती है किसी न किसी हद तक बाई इलेक्शंस में, लेकिन बाई इलेक्शंस में कुछ और भी अवामिल होते हैं। क्योंकि मैं हल्के की सियासत करता हूं तो उसका मैं आपको बता सकता हूं कि आपका जो कैंडिडेट होता है, जो वहां से पास हुआ होता है, वो बड़ा मैटर करता है। क्योंकि बाई इलेक्शंस में हुकूमती पॉलिसी से ज्यादा कैंडिडेट टू कैंडिडेट का मुकाबला होता है। अगर उसकी प्रेजेंस उधर रही है, उसने उधर डिलीवर किया है, या हाजिरी, देखें आपको मैं अपनी आवाम का साइकी भी बता दूं, वहां रोड नाली गली से ज्यादा वो इस चीज को देखते हैं कि वो बंदा हमसे कितना जुड़ा हुआ रहा है। तो अब वो देखा जाएगा, बहुत से इसमें अवामिल हैं। तीसरा इसमें यह है कि वज़ीर आज़म साहब गए भी हैं काफी दफा कराची, पैकेजेस का ऐलान भी हुआ है और कुछ में उस पर अमल भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन चूंकि वहाँ ये तो हमारी भाई आपके लिए तो ये नशिस्त बड़ी आसान होनी चाहिए थी। देखिए, क्योंकि डस्का इलेक्शन में जो है वो ये कहा जाता रहा कि ये तो नून लीग की नशिस्त थी, नून लीग पिछले पता नहीं कितने सालों से जो है वो जीत रही थी, इन्होंने जीत ली तो क्या हुआ। अब कराची तो इम्तिहान आपका है, क्योंकि इसमें जो है वो जो बर्डन है जो वो आप लोगों के ऊपर आता है कि आप लोगों की एक जीती हुई नशिस्त है, और चाहे उम्मीदवार, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उम्मीदवार बड़ा मैटर करता है, मगर उम्मीदवार जो है वो उसके अलावा पार्टी का भी तो एक मैंडेट है, पार्टी का भी तो एक वोट बैंक है। बिल्कुल, मैंने तो शुरू में ही आपको कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसकी परफॉर्मेंस बहुत हद तक रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन साथ साथ आपका हल्के का जो कैंडिडेट है वो भी मैटर करता है। तीसरा जो बड़ी चीजें होती हैं, अब लोगों का ये ख्याल होता है कि आपका मरकज में वजीर आजम आपका है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता या एहसास उनको नहीं दिलाया गया होता, या वो अंदाजा नहीं कर पाते कि उनकी जो नाली का मसला है, गली का मसला है, साफ पीने पानी का मसला है, ये बहुत सी चीजें 18वीं तरमीम के बाद सूबाई करते हैं, लेकिन वो देखते वजीर आजम की तरफ है। अब वजीर आजम गैस बिजली तो दे सकता है मरकज से, और उसमें भी सूबाई हुकूमत के ताउन की जरूरत होती है। तो इस वजह से 18वीं के बाद सूबाई हुकूमत, मैं समझता हूँ ये जो इलेक्शन है इसमें मैं सरफ नजर नहीं करूंगा, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं, लेकिन साथ साथ इसको हमें जांचना भी पड़ेगा और अपने आप को फिर देखना भी पड़ेगा कि हम कहां पे खड़े हैं। कतई नजर इस इंतखाब से अली भाई, कतई नजर इस इंतखाब से, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभी तो हमारे पास नताइज भी नहीं है, जो नताइज कुछ आए हैं पता चलेगा कि कौन सी जमात जीती, लेकिन आप लोगों के कराची के साथ वादे तो बहुत है। असद उमर साहब अभी वजीर आजम भी जब सिंध के दौरे पर गए तो वहां पर भी उन्होंने कहा वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो नहीं करने देती। तो ये 3-2.5-3 सालों में ये चीज क्यों नहीं फिक्स हो सकी कि वफाक अपना इख्तियार जो है
وہی کراچی میں جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتا, ابھی بھی اس کو مسئلہ آ رہا ہے, یہ کیوں ہے؟ لیکن میں اس نقطے پہ بالکل آپ کے ساتھ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ غلطیاں ہم میں بھی ہوں گی, لیکن کچھ ہمارے جو مراد علی شاہ صاحب یا پیپلز پارٹی, اصل میں عوام سفر نہیں ہونی چاہیے دو بڑی جماعتوں کے بیچ میں یا مرکز یا صوبے کی ایک سیاسی مخاصمت. اگر وہ دیکھیں جب جماعتیں مختلف ہوتی ہیں یہ نیچرل ہے, اگر مرکز میں کوئی اور جماعت ہے صوبے میں کوئی اور ہے, لیکن آپ کو بہرحال لے کے چلنا پڑتا ہے, اس میں ہمارا بھی رول ہے, اس میں ان کا بھی رول ہے. دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جو اگر آپ ماضی میں تاریخ میں نظر ڈالیں, بدقسمتی سے پاکستان کا, چونکہ حالانکہ سب سے بڑا شہر ہے, لیکن بدقسمتی سے کراچی سے وہ لیڈرشپ ابھی تک نہیں نکلی جو صوبے کو گورن کر سکے. ہمیشہ کوئی ایسی شخصیت جو ہے وہاں پہ وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں جن کو کراچی سے ووٹ بڑا کم پڑا ہوتا ہے, تو ان کا فوکس ہوتا ہے پھر انٹیریئر سندھ میں. کراچی پہ اتنا فوکس کسی بھی وزیر اعلیٰ کا پھر اتنا رہا نہیں ہوتا کیونکہ اس کو اتنے ووٹ نہیں پڑے ہوتے. پیپلز پارٹی کو اگر آپ دیکھیں 2018 میں ان کو ووٹ ادھر سے کم پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ میں ہوں, میں تو یہ کوشش کروں گا کہ جہاں مجھے ووٹ کم پڑا میں ادھر اور بھی زیادہ کوشش کروں تاکہ ادھر میرا ووٹ بینک بڑھے. اب کراچی میں آپ دیکھیں بلاول صاحب جو ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی ایک آبائی سیٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک بہت پرانی سیٹ وہ وہاں سے جو ہے آئی تھنک لیاری والی ہے, وہ ہار گئے. یہ کتنا بڑا ان کے لیے کوسچن مارک ہے. تو یہ چیزیں ہیں تمام بڑی جماعتوں کے لیے ریفلیکٹ کرنے کے لیے. ہمارا مینڈیٹ ہے ادھر, ہمارے بڑے وعدے بھی ہیں, عمران خان صاحب گئے بھی ہیں, انہوں نے بڑے اعلانات بھی کیے ہیں, ابھی حال ہی میں بھی گئے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ ہے کہ صوبائی اور مرکزی حکومت کا جب تک ایک تعاون نہیں ہوگا تو وہ ہمارے بھی جو منصوبے گراؤنڈ پہ آئیں گے, اس کے لیے دیکھیں نیچے تو آپ کی زیادہ تر ایڈمنسٹریشن صوبے کی چلتی ہے نا, مرکز اپنے تو بندے نہیں ادھر بھیج سکتی. بہرحال انشاءاللہ ہم پورا امید ہیں کہ یہاں سے اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک کوارڈینیشن اور آپ کو ایک سپورٹ تو چاہیے ہوتی ہے. میں کنڈی صاحب, ایک تو یہ اب میرا خیال ہے 2 پوائنٹس ہے. ایک تو کیا کراچی میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی برقرار ہے, اور دوسرا جو میرا خیال ہے پوائنٹ ہے جو وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے کراچی کے لیے, لیکن کچھ مجبوریاں ہیں, کچھ اختیارات کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں. جی فیصل بھائی, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا, میں ذرا یہی سوال جاوید عباسی صاحب, میرا خیال ہے کنڈی صاحب کو بھی ذرا دوبارہ ملاتے ہیں. جاوید عباسی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی اس بات میں, کیونکہ آپ کا بھی یہ دعویٰ رہا ہے کہ کراچی کے لیے آپ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, لیکن اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات آپ کے بھی اتنے کوئی آئیڈیل نہیں تھے, ویسے تو ابھی بھی نہیں ہے, لیکن وہ شاید اس طرح سے آپ لوگ بھی نہیں کر سکے. دیکھیں ہمارا اس سے ذرا بہت مختلف تھا. جب ہماری حکومت مرکز میں آئی ہے اس وقت کراچی بہت زیادہ بدامنی کا شکار تھی. کراچی میں روز لاشیں گر رہی تھی, لوگوں کو اغوا کیا جا رہا تھا, بہت ہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت زیادہ خراب تھی. یہاں ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے تو ان کو کیپٹن بنایا گیا, اور ہم نے کہا کہ وہ لیڈ کریں گے یہ سارا آپریشن. ساری فیڈرل ایجنسی جو ہیں ان کے ہم نے ڈسپوزل پہ ڈالی ہے. ہم نے کہا کہ اس ملک سے بدامنی ختم کرنی ہے اور کراچی کا امن بحال کرنا ہے, اور اس کے لیے رینجرز مہیا کیے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ اور انٹیریئر منسٹری ساری نے تعاون کیا ہے, اور الحمدللہ وہ کام کر کے لائے جو ایک پچھلے 20-25 سالوں میں کراچی کا جو امن جو تھا وہ خطرے میں پڑا ہوا تھا. آئے روز لوگ اغوا ہو رہے تھے, بزنس مین بھاگ کے جا رہا تھا, وہ شہر جو روشنیوں کا شہر تھا وہ اندھیرے میں بدل گیا تھا, اور ہم نے کراچی کو بحال کیا ہے بہت حد تک, اور اس سے جو بدامنی تھی اس کو ختم کیا گیا ہے. آج یہ الزام دینا صوبائی حکومت والے خود اس پہ بات کریں گے. جو فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے تھے, جو وزیر اعظم صاحب نے وعدے کیے تھے, 2 سال پہلے جا کے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم کراچی کے لیے جو میگا پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں, کوئی ایک پروجیکٹ آپ پنجاب میں دکھا دیں مجھے, کوئی خیبر پختونخوا میں میگا پروجیکٹ دکھا دیں, کوئی اسلام آباد میں مجھے ایک پروجیکٹ دکھا دیں مجھے. آپ وہ ہاسپٹل جو پنجاب میں جو میاں شہباز شریف کا صاحب کے زمانے میں جو ہاسپٹل کی پوزیشن انہوں نے کی ہوئی تھی, جو روڈ انہوں نے بنائے تھے, جو موٹر وے تھے, جو میٹرو بنائی تھی, آج پنجاب کے کسی آدمی, آپ وہاں ظاہرہ بڑے نظر رکھنے والے آدمی آپ جاتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ سارا پنجاب کا شہر کھنڈرات میں بدل دیا گیا ہے. یہ آپ مسلم لیگ نون سے بدلہ نہیں لے رہے, یہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ سلوک کریں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ ووٹ دیں. علی محمد خان صاحب سے مجھے بڑا احترام ہے, وہ سیاست کرتے ہیں, یقیناً حلقے کو جانتے ہیں. ان کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر باقی ان کے آج اگر الیکشن ہو جائیں, میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے بیشتر لوگ اپنے حلقوں میں کمپین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں.
اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے عوام کو جو مہنگائی میں جو بسایا ہوا ہے, جو بے روزگاری ہے, جو غربت بڑی ہے, جو گورننس کے ایشو ہیں, اور جو صوبوں کی حالت انہوں نے کر دی ہے, ان حالاتوں میں آپ آپ کو تو لگ رہا ہے بہت برے حالات ہو گئے ہیں عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے. بس ذرا کنڈی صاحب ذرا ساتھ آ گئے. کنڈی صاحب آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ ذرا میں صوبائی حکومت کا موقع ذرا لے نہیں علی بھائی جواب دیں گے. علی بھائی بتائیں گے کہ حالات کتنے خراب ہیں, کیمپین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کنڈی صاحب دو چیزیں تھیں جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ایک تو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ کراچی کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے وہ ابھی بھی قائم ہے؟ نتائج تو آ رہے ہیں وہ تو ایک ہلکے کے ہیں, لیکن اوورآل آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ برقرار ہے؟ اور دوسرا, وفاقی حکومت کا یہ کہتی آئی ہے کہ وہ کراچی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے صوبائی حکومت کی وجہ سے, اختیارات کی تقسیم کی وجہ سے, وہ سپورٹ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رحمان, آج ضمنی الیکشن کراچی میں ہو رہا ہے اور اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز لڑ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں لڑ رہی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس نے پی ایم ایل این کا تھوڑا سا پلڑا بھاری, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب یہ سیٹ جیت چکے تھے, لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی کو دی گئی تھی وہ آج آپ کو ضمنی الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے دی گئی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں, چلو ہم مان بھی لیں کہ وہ سیٹ پی ٹی آئی جیتی تھی, پھر اس کے بعد جو جس حلقے سے یہاں پر جو الیکٹ ہو گئے تھے ممبر, ان کو وفاقی وزارت مل گئی تھی اور انہوں نے 2.5 سال 3 سال جو بھی کہیں انہوں نے یہاں پر وفاقی وزارت بھی گزاری, تو کہ اس سے ووٹ ان کا بڑھے گا. جیسے ڈسکا میں ان کا بیان تھا کہ ہمارا ووٹ بڑا ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کے ووٹ کیا ہے. ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں پچھلی دفعہ ہمارے کینڈیڈیٹ نے 7,000 ووٹ لیے تھے, اس دفعہ ہماری پرفارمنس اس سے کافی بہتر ہوگی اور بہت اچھی پرفارمنس ہوگی. ہم انشاءاللہ مجھ پہ جو ہے اپنے الیکشن کمپین پہ بھی مطمئن ہے. مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پلڑا نون لیگ کا بھاری ہے, اس کے باوجود آپ کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے سر؟ نہیں, میں مطلب ہے کہ میں فیکٹ بات ہے, ہمارا مطلب کینڈیڈیٹ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس میں مطلب ہے کہ اتنا اچھا ووٹ نہیں دیا تھا اور یہ حلقہ ہمارا نہیں تھا, اور پچھلی دفعہ اگر آپ دیکھیں کہ رنر اپ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا. اب آپ دیکھیں, جب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی بغیر امپائرز کے, بغیر بیساکھیوں کے اور بغیر آر ٹی ایس سسٹم کے خراب نہ ہونے پہ جو لڑے گی الیکشن, تو یہی حال ہوگا جو ان کا ڈسکا میں ہوا ہے اور جو ان کا آج کراچی میں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے, جو ہماری پی ڈی ایم تھی کہ آپ الیکشن لڑیں, ضمنی الیکشن لڑیں, اپنا سینٹ کے الیکشن لڑیں. آج اگر ہم ضمنی الیکشن پی ٹی آئی اگر یہ پی ایم ایل این نہ لڑتی اور پی ڈی ایم نہ لڑتی تو آج جو ہے یہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی. اچھا کنڈی صاحب, آپ کی اجازت سے میں ایک بریک لے لیتا ہوں اور مین وائل ہم آپ کو اسکائپ پہ بھی ملا لیتے ہیں تاکہ آپ اسکائپ پہ جوائن کر لیں. مگر دوسرا جو پہلو ہے نا, جو زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وفاق یہ کہتا ہے کہ وہ کراچی میں کرنا چاہتا ہے, اور لیکن وہ شاید اس طرح سے آپ لوگوں کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پاتا. میں ذرا چاہوں گا اس پہ اب ایک بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے NA-249 اور کراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ, اور پھر یہ بھی کہ ضمنی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیوں یہ ایک چیلنج ہے, اور پھر کیا واقعی یہ کوئی معیار ہو سکتا ہے پرفارمنس کا. کنڈی صاحب, یہ جو بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کو ذرا رسپونڈ کر دیجئے کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ رکاوٹ ہے کراچی میں اس وقت؟ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اگر کچھ کرنا چاہتی ہے, ان کا کہنا وہ تو کر چکے ہوتے یا کر رہے ہوتے اگر آپ لوگ رکاوٹ نہ بنتے. دیکھیں میرے بھائی علی محمد خان صاحب نے یا آپ نے جو بات کی کہ وفاقی حکومت بہت کچھ کرنا چاہتی ہے اور صوبائی حکومت اس میں رکاوٹ ہے, تو یہ بالکل سراسر زیادتی ہے اس بات کا کہنا. میں آج اس فورم سے جو نمائندے پی ٹی آئی کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو صوبائی حکومت کی طرف سے پوری گارنٹی دیتا ہوں کہ وفاق جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہے میں اور اچھا کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں کہ اسپتال چھینے یا ہمارے جو اچھے کام ان کو چھین کے فیڈرل کو لے جائیں, وہ نہیں, بلکہ اچھے کام کریں, پازیٹیو کام کریں, ہمارے صوبے کے لیے کریں, پاکستان کے لیے کریں, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن آپ اس کا تو بہانہ بنا رہے ہیں کہ سندھ میں یہ چیز ہے, تو باقی پاکستان میں آپ نے کون سے کمالات دکھا دیے ہیں؟ باقی پاکستان میں تو مجھے بتا دیں, ایک ہی اساس پروگرام کہتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو صورتحال اس ملک کی ہے, اب جس طریقے سے جس پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے, ہمارے جو یہاں پر چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ پورے ملک کو اب تو یہ تھا کہ ایک اے پی سی ہوتی یا جوائنٹ سیشن ہوتا,
اور ایک آواز جاتی ہے. لیکن الٹا آپ دیکھیں یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کورونا ہوتا ہے تو اپنی میٹنگز کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے کے پی کے جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ جا کے ریسٹورینٹوں میں جو ہے افطار ڈنرز کر رہے ہیں. غریب آدمی کے لیے ریسٹورینٹ بند ہے لیکن اس مدینے کی ریاست میں امیر آدمی کے لیے اور وزیر کے لیے ریسٹورینٹ کھلا ہے. اب یہ بولیں گے ہم نے کارروائی کے لیے اس کے اگر یہ غریب آدمی ہوتا تو ابھی جو ہے وہ جیل کے تھانے میں جیل کے پیچھے ہوتا. لیکن یہ کیونکہ وزیر ہے, عمرہ ہے, مدینے کی ریاست ہے تو وہ آرام سے گزر رہا ہے. یہ ہمارا رول ماڈل ہے صوبے کے خیبر پختونخوا, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری شرح روزانہ بڑھ رہی ہے خدا نہ خواستہ اور ہم اس پینڈیمک میں سفر کر رہے ہیں, لیکن ہمارا رول ماڈل ہماری یہ کام کر رہے ہیں. تو ہم کیا کیا چیز آپ کو بتائیں, کیا چیزیں اس مطلب ہے. آپ سندھ میں آپ نے اربوں روپے کے وعدے کیے ہیں, آپ وہ تو چھوڑ دیں. آپ نے حیدرآباد یونیورسٹی کا تو افتتاح بھی کر دیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. وہ حیدرآباد یونیورسٹی کہاں پر ہے مجھے بتا دیں, اس کا نام کیا ہے, حیدرآباد یونیورسٹی کہاں پر ہے. تو یہ چیزیں ایسے اپنی ناکامی سندھ حکومت پہ ڈالنا یہ سراسر زیادتی ہوگی. یہ چیزیں نہیں ہے. آپ ضمنی الیکشنز میں دیکھیں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ہر الیکشن میں جو ہے وہ ہار نصیب ہو رہی ہے تو یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. جب فری اینڈ فیئر جنرل الیکشن ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. تو یہ تو صرف جو ہے ٹریلر چل رہا ہے ضمنی الیکشنز میں. یہی بات ہم جو ضمنی انتخابات ہیں, کنڈی صاحب اب ذرا ایک منٹ دیجیے گا. میں علی بھائی یہ کیا معاملہ کیا ہے یہ دیکھیے, ایک حکومت کے لیے ٹائم تو سوچنے کی بات تو ضرور ہے. کرم والا الیکشن آپ جیتے لیکن اس کے علاوہ جو سینٹ انتخابات سے پہلے سندھ کے اندر باقی الیکشن ہوئے, پھر نوشہرہ, وزیر آباد, ڈسکا, یہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جیتی نہیں الیکشن. تو یہ آپ پے در پہ اگر ایک آدھا حلقہ ہوتا تو وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کینڈیڈیٹ کا بڑا فرق پڑتا ہے, لیکن کیا یہ پیٹرن ایک بنتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ضمنی انتخابات میں؟ نہیں, ہم جو ہے ضمنی انتخابات کچھ تو ہم جیتے بھی ہیں, خاص کر جو ایک کرم کا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. جو ایک سیٹ بیک تھا ہمارے لیے وہ نوشہرے کا تھا, جو ظاہر ہے پارٹی کے انٹرنل کانفلکٹس کی وجہ سے زیادہ اس کا ایشو تھا, کیونکہ جتنا کام اس علاقے میں ہوا ہے خیبر پختونخوا کے بہت کم علاقوں میں ہوا ہوگا. پرویز خان خٹک صاحب نے بڑا کام کیا ہے وہاں پہ, لیکن ظاہر ہے جب پارٹی کے اندر کچھ ایشو اس طرح کے آ جاتے ہیں جو سب کو شاید پتہ ہے, اس پہ اب ٹائم بھی نہیں زیادہ میں بات کروں. اب یہ جو سیٹ ہے کراچی کی, یہ دیکھیں یہ کوئی پارٹی اس طرح کلیم نہیں کر سکتی. ہم نے اس کو اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں جتایا 2018 میں. یہاں جاوید عباسی صاحب نے بات کی کہ شہباز صاحب جو ہے وہ ہارے تو ان کو ہرایا گیا, کچھ ہوا تو شہباز صاحب اس کو لے کے چلتے ہیں, عدالتوں میں لے کے چلتے ہیں. وہ تو ملک سے باہر چلے گئے. آپ اپنے کیسز کو لے کے چلتے ہیں نا, عدالتوں پہ تو اعتماد ہے نا آپ کو, کیوں نہیں آپ اپنے کیسز کو پرسو کیا؟ ہمارے جتنے مین کیسز تھے 2013 سے 18 تک ہم لگے رہے. وہ عثمان ڈار بیچارہ لگا رہا سپریم کورٹ میں, لگا رہا, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 2/3 اکثریت کی مسلم لیگ نون سے اللہ کے کرم سے ہم نے پنجاب میں سیٹیں اس زمانے میں نکالی بائی الیکشنز میں. آپ کے ملتان کی سیٹ جاوید ہاشمی صاحب کی جب وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور وہ جب دوبارہ ادھر ری الیکشن ہوا, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پی ٹی آئی کو اللہ نے عزت دی. عامر ڈوگر صاحب اس زمانے میں ہماری سپورٹ سے جیتے. اس کے بعد وہاں لوکل لاہور سے ہماری سیٹیں نکلی. بڑی مشکل سے میاں صاحب جو ہیں, اپنی اللہ ان کی مغفرت کرے, کلثوم بی بی کی, وہ سیٹیں لوگ بڑی مشکل سے بچا پائے. حالانکہ وہاں نیچے سیٹیں جو ہیں وہ ہم نے نکالی, وہ بڑی مشکل سے. سردار ایاز صادق صاحب جو اپنی سیٹ وہاں. تو یہ ہوتا ہے بلدیات میں اور بائی الیکشنز میں, بعض اوقات آپ کی جو رولنگ پارٹی ہو جیتتی بھی ہے ہارتی بھی ہے. لیکن یہ والی جو سیٹ ہے یہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہماری کوئی بہت پرانی سیٹ ہے. یہاں اپرچونٹی اوپن ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بتا دوں, یہ کنڈی صاحب میرا بڑا بھائی ہے, بڑھ کے آج دعوے کر رہے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ پیپلز پارٹی میں ہیں, نون لیگ تو جو کرے سو کرے, لیکن میں آپ سے یہ سوال یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تو چلو ٹرم ہے, 2 سال ہمارے ہوئے ہیں حکومت میں, 2.5 سال ہوئے ہیں, اور وہاں میں نہیں سمجھتا, میں سارا بلیم نہیں ڈالتا پیپلز پارٹی پہ. چلو میں کہتا ہوں ہمارا بھی اس میں گناہ ہے کہ ہم آپس میں اچھی کوارڈینیشن نہیں کر سکے ابھی تک, کہ وہاں زیادہ کام ہو, صوبائی حکومت بھی تعاون کرے. لیکن آپ پہ تو کوسچن مارک ہے بھئی, آپ وہاں پتہ نہیں کب سے سندھ میں حکومت میں ہے. ایک قومی اسمبلی کی سیٹ کا ایک علاقہ جو ہے وہاں آپ اپنے پرفارمنس کی بنیاد پہ انٹر نہیں ہو سکتے. وہاں کبھی آپ سے پی ٹی آئی جیتتی ہے, کبھی کوئی اور جیتتا ہے. ابھی بھی انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہاں پہ اللہ عزت دے گا, لیکن کوسچن مارک سب پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں بہتر پتہ ہے کیا ہے, بہتر یہ ہے, یہ میرا نقطہ لے لیں, بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اگر ہمارا کہیں ووٹ بینک بڑا ہے تو ہم اس پہ زیادہ مونچھوں کو تاؤ نہ دیں, بلکہ اس کو اور بڑھائیں, اور جہاں کم ہو رہا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکیں. پیپلز پارٹی اپنے آپ پہ کوسچن کرے کہ آپ کی سندھ میں پتہ نہیں کب سے حکومت, میں تو بھول ہی گیا ہوں کب سے ہے,
اور ایک سیٹ آپ جیت نہیں پا رہے. ابھی تو تیسری تو حکومت ہے, ابھی یہ تیسری لگاتار حکومت تو ہے, مسلم لیگ نون کا میں یہ ضرور کہوں گا کہ بدقسمتی سے وہ پاکستان مسلم لیگ جو پاکستان کو بنانے والی جماعت تھی, جو ایک مرکزی جماعت ہوا کرتی تھی, ان کے لیڈر میاں صاحب کی وجہ سے وہ جماعت اپر پنجاب کی ہو کے رہ گئی. کراچی تو کبھی ان کے پالیسیز کا محور ہی نہیں رہا. وہ تو کراچی وہ کہتے ہیں کہ ہماری مقبولیت کی وجہ یہ ہے علی بھائی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ ہماری مقبولیت کی وجہ, یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہم الیکشن جو ہے وہ شاید میاں صاحب کے بیانیے کی وجہ سے. بیانیہ یہ بغیر عرب میں انہوں نے بہا دیا ہے. پی ڈی ایم جو ہے کھڈے لائن لگ گئی ہے. جو انہوں نے کیا ہے اپنے الائی کے ساتھ, یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے جو پیپل پارٹی کے ساتھ کیا, ایسا تو کوئی دشمن بھی کسی دشمن کے ساتھ نہ کرے, مطلب وہ بھی اتنا بیچ چورائے کسی کو بدنام نہیں کرتا. کس نے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا؟ آج جو انہوں نے بال مال بنائے ہوئے, ایک دوسرے کے لیے بڑا پیار آ رہا ہے ان دونوں بھائیوں کو. ان سے پوچھے نا ان لوگوں نے اپنی جماعتوں کے ساتھ اور پی ٹی ایم کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ جس طریقے سے ان کو کازیں دی ہیں, یہ کوئی اعلان اس طرح کرتے ہیں. آج تو پر امید ہے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے آج پھر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپسی کی خواہش مند ہے. بٹ وہ میں کنڈی صاحب سے پوچھتا ہوں, بٹ پہلے عباسی صاحب یہ تانے ابھی بھی آپ کو سر سننے پڑے ہیں پی ڈی ایم والے؟ ایک تو علی محمد صاحب کا جو غصہ ہے وہ یقیناً اس طرح کا جب بائی الیکشن ہو رہا اور اس طرح کی ہار ہو تو یہ میں توقع کرتا تھا کہ وہ غصہ ضرور نکالیں گے. بہتر ہوتا کہ وہ یہ اپنی کارکردگی بتاتے کہ کراچی میں ہم یہ ناکامی رہی ہے, پنجاب میں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. بعض دفعہ سیاست میں ایسا ہوتا ہے جس طرح نہیں ڈیلیور کر سکے, جو لوگ قوم سے وعدے کیے تھے پورے نہیں کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ کنڈی صاحب بھی پالیٹکس کرتے ہیں, میں خود بھی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہم کرتے رہے. سارت مانا ہمیں پتا ہے کہ جس کی سیٹ ہوتی ہے, جو پہلے سے جیتا ہوتا ہے, اس کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں ہمیشہ بائی الیکشن میں. اور اگر جہاں بھی بائی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پوزیشن جیت رہے تھے, اس کا یہ بالکل واضح اس سے انڈیکیشن ہے کہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے وہ الیکشن مینیج تھے. آر ٹی ایس کس طرح بیٹھا تھا, وہ الیکشن کس طرح جتوائے گئے ہیں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو ریزلٹ وہی ہوتا جو ابھی آ رہا ہوتا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان کا فیصلہ جو ہے اتنے 2.5 سالوں میں کسی جماعت کے اوپر اس طرح لوگوں کا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آج اس جماعت کے لیے بڑا سوچنے کا امکانات ہے. بڑا کہ جو اوور وارمنگ میجورٹی کے ساتھ یہ لوگ جیت کے آئے تھے, انہیں ووٹ ملی تھی, کراچی سے ملی تھی یا باقی شہروں سے ملی تھی, وہ ووٹر مایوس ہو گیا ہے. وہ ووٹر کو جو پکچر دکھائی گئی تھی, جو اسے کہا گیا تھا کہ دنیا کی بڑی انویسٹمنٹ آ جائے گی, جو کہا گیا تھا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے, جو کہا گیا تھا ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے, جو کہا گیا تھا گورنر ہاؤس گرا دیں گے, جو کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس بیسٹ اکانومی کی ٹیم ہے, وہ صرف ٹیم ہے جس کو آج تیسرے دن ایک وزیر ہٹایا جا رہا ہے, ایک اور لگایا جا رہا ہے. اگر لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے سے, کہ لوگوں کو چور اور ڈاکو کہنے سے, لوگوں پہ جھوٹے اور سچے کیس بنانے سے آپ کی کارکردگی نہیں بہتر ہوتی. یہ عوام میں جا کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس لیے آج الیکشن دوبارہ لڑنے کے بعد میں نے سب سے زیادہ ٹی وی پہ گالی دی ہے, میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو چور اور ڈاکو کہا ہے, میں نے سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر کیسز بنائے. یہ عباسی صاحب یہ تو پرفارمنس کا آپ نے بتا دیا, مگر وہ ساتھ سر جاوید عباسی صاحب سر ساتھ یہ بھی پی ڈی ایم اپوزیشن کی سیاست سر کیا ہے. اور آج جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی واپسی کی خواہش مند ہے, کیا کوئی دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ہمیں ان کی قدر ہے. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی جمہوریت کے بحالی کے لیے جدوجہد کی ہے, پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر بھی ہمیں جو عوام کے بڑے مسائل ہیں وہ سب نے مل کر اس کی نشاندہی کی ہے. کوئی ہمارا اوپینین میں ڈفرینسز ضرور آیا ہے, کچھ مس ٹیسٹ بھی ہمارے درمیان پیدا ہوا ہے. مجھے یقین ہے کہ ہماری لیڈرشپ انشاءاللہ بیٹھ کر اس کو بھی بریچ کرے گی. اوپینین ظاہر ہے بڑی سیاسی جماعتیں, ان کی اپنا ایک ویو ہے, اپنی ان کی ایک سوچ ہے, ہر چیز پہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. لہٰذا کچھ چیزوں پر ہم ایگری ہوں گے, کچھ پہ نہیں بھی ہوں گے. ایک بات پہ ہم ایگری ہے کہ یہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, اس ملک کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. جتنی دیر یہ حکومت رہے گی یہ اس ملک میں مسائل جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے, اس پہ ہم بالکل ایگری ہیں. چلیں, میں کنڈی صاحب یہ پی ڈی ایم والا معاملہ کیا کوئی امید ابھی بھی ہے, کوئی چانس ایسا ہے کہ پی ڈی ایم پھر سے اکٹھی ہو جائے؟ دیکھیں پی ڈی ایم سے پہلے میں صرف ایک لائن محمد علی خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, علی محمد خان صاحب کو,
چند دن پہلے 2-4 دن پہلے غالباً اگر میرا حافظہ کام کرے ملتان میں ان کے ہی وائس پریزیڈنٹ غالباً یا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ کہہ رہے تھے شخصیت میٹر نہیں کرتی، بلہ میٹر کرتا ہے. تو شخصیت میٹر نہیں کرتی. علی محمد خان صاحب بلہ میٹر کرتا ہے تو بلہ کراچی میں کیوں نہیں میٹر کرتا تھا؟ ہماری حکومت ہے 2 دفعہ ہماری حکومت ایک لکیر بھی کھینچنے کا، ٹھیک ہے ایک لکیر بھی کھینچی جو بھی کر رہا تھا جو بھی تھا. لیکن محمد خان صاحب ہمارے بالکل ہماری 2 دفعہ 3 دفعہ یہاں پہ سندھ میں حکومت آئی ہے. ہم پھر بھی الیکشن لڑیں گے. آپ بھی اپنا آزما لیں, آپ دوبارہ لڑیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 100% واپس سیٹیں جیتی ہم نے. ہمیں آپ کو جس طریقے سے امپائرز نے اور سلیکٹرز نے سیٹیں دی ہیں, وہ جب الیکشن ہوتا ہے, آج کہیں آپ نے نہیں سنا کہ پریزائڈنگ جو ہے وہ پولنگ آفیسرز جو ہیں وہ اغوا ہو گئے, تو یہ وائرلیس بند ہو گئے ہیں, ٹیلی فون بند ہو گئے ہیں. ہم یہ کام نہیں کرتے جو آپ نے پنجاب میں کیا. اگر ایک اپوزیشن کی جماعت یا حکومت کی جماعت اگر اس کو مینڈیٹ مل رہا ہے اور وہ جیت رہی ہے تو اس فورس مین اسپرٹ کا کام ہوتا ہے. ہم کم از کم رو نہیں رہے. ہم نے پہلے میں نے مانا کہ ہم نے پچھلی دفعہ شاید ہم نے 7,000 ووٹ لیے تھے اس حلقے میں, لیکن ہم اس دفعہ بہت بہتر پرفارم کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہم سی سیٹ جیت جائے, لیکن ہم بہت بہتر پرفارم کریں گے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ اوپر سے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو سیٹ تحفے میں دے دی گئی تھی, آپ کو پھر تحفے میں منسٹری بھی مل گئی تھی, پھر منسٹری کے بعد بھی آپ نے تو یہاں پہ 3 سال میں پتہ کچھ ادھم مچا دیا تھا, لیکن وہ کچھ نہیں ہوا. ابھی رزلٹ بتائیں کیا ہوگا, اس پہ شاید ہم کل ڈیبیٹ کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دن میں جو الیکشن ہوا اور جو پنجاب میں الیکشن ہوا اس میں جو ہے وہ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کا بھی فرق ہے؟ بالکل فرق تھا. آپ کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے رات کو کہ آپ ان کے جو ہے ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں وہ اغوا ہو گئے ہیں, یا دھند آ گئی ہے, یا گرمی بہت زیادہ اچھا ہو گئی, کسی چوم میں کو 20 بندے بیٹھ گئے یا 15 بندے بیٹھ گئے اور اگلے دن برآمد ہوں گے, یا آئی جی کا فون بند ہوگا, یا چیف سیکرٹری کا فون بند ہوگا, یا وہ فون نہیں اٹھائیں گے. ایک تو کراچی ہے کنڈی صاحب, کراچی میں ویسے دھند نہیں, کراچی میں دھند نہیں ہوتی, اور دوسرا دھند سردیوں میں ہوتی ہے. ابھی موسم بھی بڑا بدل گرمی ہے نا, میں سمجھا گرمی ہے کہ اے سی کمرے میں نہ بیٹھ گیا ہوں. بریک کے بعد آتے ہیں, ذرا علی سے پوچھتے ہیں. میں ذرا بریک کے بعد کر لیجئے گا بات. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ کی, کس کا مینڈیٹ جو ہے وہ برقرار ہے. کنڈی صاحب آپ پی ڈی ایم کے حوالے سے ریسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ ذرا کر دیں, پھر میں علی بھائی کے پاس جاتا ہوں. جی دیکھیں, میں یہ بات تو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 دن سے ٹی وی میں چل رہا ہے, اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ پاکستان پارٹی کوئی بیک ڈور چینل استعمال کرے. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے حوالے سے کوئی بیک ڈور چینل استعمال نہیں کر رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی میں جو فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے, جہاں تک پولیٹیکل پارٹی سے, دیکھیں اپوزیشن کی پارٹی جو بھی اس حکومت کے خلاف ہوگی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. پی ایم ایل این ہے, نہیں دیکھیے وہ کنڈی صاحب, کیا مولانا فضل الرحمان کے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ رابطے ہیں؟ بالکل نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی فون. آخری دفعہ جب مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی بات ہوئی تھی ان کی بیمار پرسی کے لیے ہوئی تھی, اور اس پہ کوئی سیاسی ڈسکشن نہیں ہوئی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ زرداری صاحب کے تعلقات ہیں, دوستی ہے, لیکن پالیٹکس اور دوستی 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ہم نے جو پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کی تھی, پی ڈی ایم کے حوالے سے سی سی کا جو موقف ہے ہم اسی پہ قائم ہیں. آج اگر پی ڈی ایم, آج ہمارے جو اپوزیشن کی جماعتیں جو یہ باتیں کر رہی ہے, یہ ہم بیانیہ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ تھا کہ آپ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں, آپ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں, لیکن اچانک ایک ایسی تجویز آئی استعفوں کی جس پہ جو مطلب ہے کہ اس کا فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا, جس میں یہ نظر نہیں آ رہا کیا ہوگا. یہ ہمارا آخری آپشن تھا جب استعمال کریں گے. جب ایک حکومت نو کانفیڈنس کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے تو آپ استعفے کیوں دیں؟ ہم گارنٹی لیتے ہیں, ہمیں ٹاسک دیں, پنجاب میں ہو مرکز میں ہو, ہم آپ کو حکومت گرا کے دیتے ہیں. تمام اپوزیشن جماعت ہمیں ٹاسک دیں, ہم حکومت نہ گرا کے دیں, پھر آپ ہمیں بتائیں گے. اس کے بعد استعفے تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جموں اچھا کیوں نہیں کرنا چاہتے. مگر آپ کی گفتگو سے آپ کی بات کر رہے تھے ہمارے وہاں صاحب, آج کے ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ پی ڈی ایم اگر ٹھی ہے اور واپس آ رہے ہیں, بس یہ آپ سمجھ لیں. اچھا نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. عباسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, میری خواہش تو ہے نا. عباسی صاحب نہیں, آپ دیکھیں وہ تو رابطوں تک کی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابطے بھی نہیں ہیں, تو پھر کٹھی کس طرح سے خود ہی کٹھی ہو جانی ہے. دیکھیں
मगर जो कुंडी साहब की गुफ्तगू है मुझे नहीं, कुंडी साहब बड़े समझदार आदमी है और मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ। मगर ये कुंडी साहब की गुफ्तगू अली भाई आपने भी सुनी होगी, ये जो बातें कह रहे हैं कि यहाँ नो कॉन्फिडेंस हो जाए वहां हुकूमत गिर जाए, कि वाकई अली भाई हुकूमत इतनी कमजोर हो चुकी हुई है कि ना आवाम का एतमाद है ना मेंबरान का एतमाद है? लेकिन नो कॉन्फिडेंस तो इनका राइट है, वो कभी भी उसको मूव कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी और इनके अगर आप देख लें तो बेसिकली तो दोनों स्टेटस को की जमातें हैं, पाकिस्तान को फेल किया है इन्होंने। भुट्टो साहब जिस लेगेसी को लेके चले, पीपल्स पार्टी वो हार चुकी है वो चीज़। ठीक है, एक जमात है जो एक सूबे में परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे वो हुकूमत है उसकी, लेकिन वो जो अवाम थी वो तो मंजूर की उम्मीद तो पीपल्स पार्टी से नहीं रही ना। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, वो तो कभी भी अवाम की उम्मीदों की जमात नहीं रही, एक अशराफिया की जमात रही। और जिस तरह माजी में भी रहा मुस्लिम लीग की वो सियासत जो अवामी सियासत थी, वो तो बहुत अरसा हुआ, आधी सदी तो हो गई है जो दफन हो चुकी है। आप कोई इधर उधर से मेल मिला के ड्राइंग रूमों में बैठा के जो है, आप जिस तरह से बेनजीर भुट्टो को फारिग करने के लिए हुकूमत से जो IGI बनी, IGI में जो उन्होंने किया, ये इनकी महाराती साजिशों की एक जमात है, एलीट की अशराफिया की जमात है, जो कभी अवामी सियासत नहीं की, ना कभी इन्होंने मजदूर की सियासत की है मुस्लिम लीग नून ने, न कभी हारी और किसान की है। बस ये अशराफिया की और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जमात। अब इशू सिर्फ ये है कि TI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक अवाम की एक होप है, कितनी परफॉर्म करती है कितनी नहीं करती वो 2023 में अवाम फैसला कर देगी। ये जो बाई इलेक्शंस हैं इसमें भी आपको थोड़ा सा एक टेस्ट मिल जाता है कि आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन असल में जो फैसला होगा 2023 में होगा, ये बात एक मुसलमा हकीकत है। तो क्या आपको क्या लगता है अली भाई, आपका सियासी एनालिसिस क्या कहता है, ये जो इंतखाबी नतायज आ रहे हैं, जो पहले भी ज़िमनी इंतखाब के आए हैं, जो अब भी आया है, अभी भी तो हो रहा है, अभी तो खैर रिजल्ट इसका आना है। रहमान भाई, अगर एक आम वोटर ये सोचता है कि इन जमातों को 3-3, 4-4 बार मैं आजमा चुका हूं, उम्मीद उसको इमरान खान से है और गिला भी उसको इमरान खान साहब से ये है कि हमने आपको वोट दिया है तो आप यहाँ आपने किया होगा लेकिन इधर भी करें। ये इस तरह की चीजें हैं, उम्मीद सिर्फ उन्हीं से है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो अभी साल, 1.5 साल, 2 साल अभी बाकी हैं, इसमें डिलीवरी की तरफ इंशाल्लाह हमारा फोकस है। 2023 में फिर फैसला होगा कि क्या अवाम उन ही पिटे हुए मोरों के पास जाना चाहते हैं जो इस मुल्क को लूट के खा गए, या वो उन लोगों के साथ परसिस्ट करना चाहते हैं जिनमें होप है, जिनमें उम्मीद है, जिनके पास इमरान खान है, जिनके पास एक मैनिफेस्टो है, आगे जाने की यूथ को एक होप है। बाकी ये जमातें ये चलते रहते हैं, इस तरह के सियासतदान, कभी उससे बड़ा सवाल यही है कि जो आने वाला वक्त है, जो अली भाई आप जो 1.5-2 साल की बात कर रहे हैं, क्या 1.5-2 साल में हुकूमत जो करने वाले काम है वो कर सकेगी? मैं चाहूंगा जरा इस पे ब्रेक के बाद बात, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है। जावेद अब्बासी साहब, अली भाई कह रहे हैं कि 1.5-2 साल जरा इंतजार कर ले, फिर सवाल होगा और फिर जो है वो परफॉर्मेंस नजर भी आ जाएगी। हमारी ख्वाहिश थी जी, हमारी सबसे ज्यादा कौन खुश होता अगर आज इस मुल्क में खुशहाली होती, इस बेरोजगारी का खात्मा होता, इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए होते, वो जो एक चीफ जस्टिस को साथ मिलाकर इन्होंने डैम बनाने थे, अगर वो डैम बनाए होते, जो बाहर से लूटा हुआ पैसा वापस आना था वो पैसे अगर ले आते, पुलिस रिफॉर्म्स की होती, कोई नए हमारे पाकिस्तान में कोई नई सनतें लगाई होती, कोई पाकिस्तान में किसी एक शोबे में भी बेहतरी आई होती, इस पार्लियामेंट को ताले ना लगे होते, कोई बेहतर लेजिस्लेशन की होती, हम में से ज्यादा कौन खुश होता कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ आता। लेकिन मेरी बात याद रखें कि जिन हालातों से ये गुजर रहे हैं, इन 2.5 साल बाद ये कैंपेन करने के लिए आप ये हल्के में इस तरह नजर नहीं आएंगे जिस तरह फैसल वाड़ा अभी कराची की कैंपेन में हमें नजर नहीं आया। ये हालात जो है इनके लिए बड़े मुश्किल है, ये क्वेश्चन है इनके लिए जो इनको अभी इस पर सोचना चाहिए। ठीक है कुंडी साहब, ये फाइनल कमेंट जी परफॉर्मेंस वाली चीज पर। देखिए मैं परफॉर्मेंस में क्या बात करूं, मुझे बताया ना कि इन्होंने सिर्फ पूरे 7.5 साल या 8 साल जो भी 7.5 साल कहते, एक BRT KP में बनाई है पेशावर में, और वो ये चला नहीं सकते। उसमें जो करप्शन की है 40 अरब की जंगला बस में तो करप्शन थी, लेकिन 100 अरब की जो BRT है वो जमजम से धुली हुई है, क्योंकि ये कोर्ट के पीछे छुपे हुए हैं। इंसाफ
اگر کوئی بات آج یہ انصاف کی حکومت ہے, عوام کو انصاف دینے کی بات کرتے تھے, مدینہ کی ریاست ہے, آج ان کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس سے انصاف مانگ رہے ہیں, جو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو انصاف نہیں دے سکتے, جو اپنے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کو انصاف نہیں دے سکتے, وہ غریب عوام کو کیا انصاف دیں گے؟ آج آپ مجھے بتا, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, جس پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں, جس تباہی سے ہم گزر رہے ہیں, ان کا جو رول ماڈل ہے ہیلتھ منسٹر, وہ عیاشیاں کر رہے ہیں, افطاریاں کر رہے ہیں اور ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں. غریب آدمی کے لیے, مڈل کلاس بندے کے لیے تو ریسٹورینٹ نہیں کھول سکتا کیونکہ 6 بجے بند ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے ہیلتھ منسٹر کے لیے ریسٹورینٹ بھی کھل جاتا ہے. ان کے ایڈوائزروں ٹھیک ہے, چلے اب ذرا ریسپانس میں لے لوں. علی بھائی, یہ پرفارمنس والی چیز میرا خیال ہے حکومت کے لیے سب سے بڑا آنے والے دنوں میں امتحان یہی ہے. یقین دلائیں گے کہ آنے والا جو 1.5-2 سال ہیں وہ پرفارمنس کے سال ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. دیکھیں, ایک تو ویسی پروپیگنڈا والا پروگرام ہوتا ہے نا کہ آپ نے لان تان کرنا ہے. آپ کو جن ڈسکشن کے ساتھ اگر ہمارے دوست بات کریں, ان کو بھی اس کا پتہ ہوگا کہ جو بھی حکومت میں آتی ہے, پہلے 2-3 سال میں آپ کی پرفارمنس نکل کے سامنے نہیں آتی. جو آپ نے منصوبے بنائے ہوتے ہیں, تیسرے سال میں, چوتھے سال میں سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. آپ اس کو پھر ریپ کرتے ہیں. جو آپ نے شارٹ ٹرم منصوبے اگر بنائے ہوئے ہیں, اگر لانگ ٹرم ہے وہ تو ایک حکومت میں سامنے آتے ہی نہیں ہے. جہاں تک انہوں نے مختلف چیزوں کی بات کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں گے. ریفارمز اگر ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, پولیس میں ہم نے جو تاریخی ریفارمز خیبر پختونخوا میں کیے ہیں, اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش ہم پنجاب میں کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب جو گئے ہیں, جو تاریخی انہوں نے فیصلہ کیا وہاں پہ جنوبی پنجاب کو وہ حق دینے کا, جو مسلم لیگ نون 40 سال